अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्टॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 6 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 6 क्या है? शेर नंबर 6 यही है: हर एक फर्द हो तहजीब व फन का ओज कमाल, हर एक फर्द हो तहजीब व फन का ओज कमाल, कोई मलूल न हो कोई खस्ता हाल न हो। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं या नए अल्फाज हैं वो कुछ यूं है कि हर एक फर्द हो, फर्द मतलब यानी हर बंदा, तहजीब यानी किसे कहते हैं? तहजीब व फन, तहजीब को यानी इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहते हैं। तहजीब व फन, फन का मतलब क्या है? यानी फन की जो जमा है वो फ़नून है, जिसको फन को इंग्लिश में आर्ट कहते हैं, फ़नून को आर्ट्स कहते हैं। तो हर एक फर्द हो तहजीब व फन का, तहजीब व फन का यानी कल्चर का, सिविलाइजेशन का। ओज कमाल, ओज का मतलब है बुलंदी यानी बुलंदी जिसको कहते हैं, और कमाल का मतलब यानी ओज कमाल यानी कमाल की बुलंदी यानी इंतहा दर्जे की काबिलियत मुराद है। और साथ साथ यानी कोई मलूल ना हो कोई खस्ताहाल ना हो। मलूल का मतलब यानी गमगीन उदास, जिसको इंग्लिश में सैड भी कहते हैं, सोरो भी कहते हैं, ग्लूमी भी कहते हैं। यानी खस्ता हाल की मानी क्या है? यानी बुरा हाल, परेशान, यानी परेशान हाल, रंजीदा, यानी वो बंदा जो परेशान हो और वो अपनी परेशानियों की तरफ देख रहा होता हो। परेशानी चाहे कोई कैसी भी हो, चाहे माली हो चाहे बदनी हो, किसी भी परेशानी तो उसको परेशानी ही कहते हैं। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि शायर इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह करे मेरे मुल्क का हर जवान तहजीब व फन की बुलंदी पर फाइज हो, यानी मेरे मुल्क का हर जवान तहजीब व फन की बुलंदी पर फाइज हो, कोई शहरी गमगीन और परेशान ना हो। इस शेर की तशरीह में शायर कहना क्या चाहते हैं? इस शेर की तशरीह में शायर अहमद नदीम कासमी अपने वतन और वतन के अंदर जो लोग रहने वाले हैं इन सब के लिए दुआ गो है, दुआ मांग रहे। शायर कहना ये चाहते हैं कि ए अल्लाह, मेरे वतन का हर फर्द, हर बंदा, चाहे वो हुनर का मैदान हो, चाहे वो सलीका मंदी का मैदान हो, चाहे वो तहजीब याफ्ता हो, चाहे वो तहजीब याफ्ता मतलब कल्चर का मैदान हो, हर मैदान में उसके अंदर काबिलियत मौजूद हो। और काबिलियत की बुनियाद पर एक बंदा फिर मतलब यानी तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। और हर शहरी तहजीब व फन के यानी कमाल की बुलंदी पर खड़ा हो। यानी एक बात ये कहना ये चाहता हूँ कि हर वो बंदा जब वो मेहनत कर रहा होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जुबान से ये बातें सुनी हुई है कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का सिला तो नहीं मिल रहा। तो वो लोग जो अपनी मेहनत को जारी रखते हैं, अपनी जिंदगी में मेहनत को शिआर बनाते हैं, अपनी जिंदगी में मेहनत को यानी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, तो फिर इन लोगों को अल्लाह की तरफ से कामयाबी जरूर मिलती है। कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो मुसलसल मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो माशाल्लाह डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, और कुछ लोग इन्हें मास्टर कर चुके हैं, कुछ लोग PhD कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो अपनी यानी मेहनत जारी रखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड किसी भी मैदान में हो, और वो अपनी मेहनत जारी रखें, तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि अल्लाह ताला के इस निज़ाम में हर वो बंदा, चाहे उसका मुताला किसी भी लेवल पे हो, तो अल्लाह ताला किसी भी इंसान की मेहनत ज़ाया नहीं करता। जिस तरह अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। यानी इसका तर्जमा ये है इस आयत का कि इंसान को नहीं मिलता वही कुछ जिसके लिए वो मेहनत करता है, सही करता है, कोशिश करता है। अब अगर एक इंसान वो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा है तो उसको वो डॉक्टर बन जाता है। दूसरा इंसान वो इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है तो इंजीनियर बन जाता है। तीसरे इंसान जो प्रोफेसरी की तालीम हासिल करे वो प्रोफेसर बन जाता है।
چوتھا انسان اگر وہ وکیل کی تعلیم حاصل کرے تو وہ وکیل بن جاتا ہے۔ پانچ انسان جو ہے وہ تاجر کی وہ محنت کر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کاروبار میں مطلب کامیابی دیتا ہے۔ چھٹا انسان جو ہے وہ کسان ہے، وہ کاشتکار ہے، تو وہ کاشتکاری کر رہے ہیں تو اس کو کاشتکاری کے میدان میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ ساتواں انسان جو ہے وہ صنعت کار ہے، فیکٹریز ہے، کارخانے بنانے والے ہیں۔ اور آٹھواں بندہ جو مزدور اور غرض، بہرحال ہر ایک فرد اپنے فن میں مہارت مکمل مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی کامیابی پہ اگر وہ کہتے کہ مجھے کامیابی نہیں مل رہی، تو کامیابی کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کی محنت وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں کر رہا تو اس کو کامیابی کیسی مل سکتی ہے؟ میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں نے جتنے ٹیسٹ دیے ہوئے تو ان ٹیسٹوں کے لیے کبھی کبھار میں نے جتنی محنت چاہیے ہوتی تھی میں نے نہیں کی تھی۔ اگر وہ محنت تو میں کر لیتا اور وہ محنت جتنی محنت چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ محنت اس محنت پہ میں پورا اترتا اور میری وہ محنت مکمل طور پر اس کے عین مطابق ہوتی، ٹیسٹ کے عین مطابق ہوتی، یا ٹیسٹ کے عین مطابق سے بھی زیادہ میرا مطالعہ ہوتا، تو اب میں 17 اسکیل یا اسی طرح میں وہ لیکچر بن چکا ہوتا۔ میں پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز میں نہ پڑھا رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے حوالے سے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی، کیونکہ جتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، چاہے وہ کچھ نہیں ہے، لیکن جتنی محنت میرے اللہ کے فضل و کرم سے کی ہوئی ہے، تو اس محنت کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ان کی محنت کا صلے سے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ڈپرائیو نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم اتنی ہے اور ہمیں کامیابی نہیں ملی، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بھروسہ انسان کا تب بڑھتا ہے جب وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جب وہ تلاوت کرتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ بندہ جس کی محنت وہ مسلسل ان کی محنت جاری ہوتی ہے، تو وہ اسی محنت کی وجہ سے علم و ہنر کی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، پیک پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب ہر وہ بندہ پیک پہ پہنچ سکتا ہے۔ اب اگر میں ایک بات کر لوں، ایک ڈاکٹر ہے، ان کی ڈاکٹری کی جو ایجوکیشن ہے، وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جتنا مطالعہ ان کے لیے، جتنے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، جتنا مطالعہ ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ وہی مطالعہ نہیں کرتا، تو پھر کہتے ہیں کہ یار میں ڈاکٹر تو بن گیا، وہ ڈاکٹر میں پھر ان کو وہ شہرت بھی نہیں ملتی۔ بہت سارے ڈاکٹر میں نے ایسے کم ڈاکٹر دیکھے ہوئے کہ ان کو اپنے فیلڈ میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے کچھ ڈاکٹر ایسے دیکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کمال عطا کرتا ہے۔ وہ جیسے بندے کو دیکھتا ہے تو اس مریض کے صرف دیکھنے سے وہ اس کی بیماری کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ بیماری ہے، کیونکہ وہ ان کا پیشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مطالعہ اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے پریکٹیکل اتنا تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے، انہوں نے MBBS کے بعد مختلف ڈگریز اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، انہوں نے ہاسپٹلز میں مختلف جگہوں پہ مختلف ڈیوٹیاں کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بعروج تک پہنچ جاتا ہے۔ اب میں نے صرف تو ڈاکٹر کی بات کی، اگر کوئی ٹیچر ہے، انہوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا، اور انہوں نے بہت زیادہ کالجز میں، اسکولوں میں، انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے مطالعہ کریں تو پھر ان لوگوں کی وجہ سے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے وطن کی عزت اور وقار میں ان کی محنت کیا کرتا ہے، ان کی محنت کی وجہ سے عزت اور وقار میں اس ملک کا وہ اضافہ کرتے ہیں۔ ان کی محنت جو ہوتی ہے، مسلسل جب وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی محنت کی وجہ سے ملک کو مزید عزت ملتی ہے، اور دنیا میں وہی ملک ترقی یافتہ کہلاتے ہیں جن کے شہری تہذیب یافتہ اور ہنرمند ہو، ان کے پاس ہنر ہو، ان کے پاس اسکلفل ہو،
جو ملک و معاشرے کے لیے مفید سرگرمیاں انجام دے، یعنی مفید سرگرمیاں، مفید جو یعنی سرگرمیاں ہیں، یوزفل ایکٹیویٹیز کہ وہ کمپلیٹ فل مطلب وہ کیا کرے، اس کو انجام دے، اس کو مکمل کرے، اور وہ اپنے کارناموں سے، اپنی محنت سے، اپنی کارگزاری سے وہ ساری دنیا میں اپنے اور اپنے ملک کی عزت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی کبھار میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مطلب جو کارکردگی تھی وہ اچھی کیوں نہیں تھی۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے، اگر ایک کھلاڑی ہے، وہ کھلاڑی اگر ایک بندہ کھلاڑی بن جاتا ہے تو اس کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مسلسل ان کو کھیلتا رہنا چاہیے۔ ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان کے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں کو باہر نکالنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک ٹیچر ہے، ان کا مطالعہ اتنا عمیق نہیں ہے، گہرا نہیں ہے، تو ان کو اتنا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ان کے اسٹوڈنٹس ان سے راضی ہوں، ان کے اسٹوڈنٹس ان سے بہت زیادہ استفادہ کریں، ان کے اسٹوڈنٹس ان کے علم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے کھلاڑی کی بات کی، ٹیچر کی بات کی، ڈاکٹر کی بات کی، انجینئر کی بات کی۔ بہرحال اگر ایک فارمر ہے، اگر وہ فارمر ہے، اسی طرح وہ کسان اگر وہ محنت جس طرح کر رہا ہے اور ان کی محنت کا صلہ ان کو نہیں ملتا تو کیوں نہیں ملتا؟ کیا وہ صحیح طریقے سے محنت نہیں کر رہا؟ تو اگر وہ صحیح طریقے سے محنت نہیں کرے گا تو پھر ان کو محنت کا صلہ کیسے ملے گا؟ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ بندہ، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی فیلڈ سے ان کا علاقہ ہو، کسی بھی فیلڈ سے ان کا رشتہ ہو، وہ ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ضرور ملتی ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو محنت تو ضروری ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کرتا تو ان کو کامیابی کیسے ملے گی؟ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی محنت جاری رکھتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ بات اپنی ذہن سے طلباء کو نکالنی چاہیے کہ مجھے کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے، وہ اپنی محنت جاری رکھیں گے، تو پھر محنت جاری رکھنے کی وجہ سے ہر بندہ، ہر شہری وہ غمگین نہیں ہوگا، ہر بندے کی زندگی خوشحال ہوگی، اور ہر بندے کی زندگی اتنی خوشحال ہوگی، وہ اتنے زیادہ پیسے کما پائیں گے کہ جن پیسوں کی وجہ سے وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ صدقہ خیرات بھی کریں گے، وہ لوگوں کے کام بھی آئیں گے، لوگوں کے لیے آٹا خریدیں گے، لوگوں کے لیے جو کھانے پینے کی جو خور و نوش کی جتنی چیزیں وہ خرید کر ان کو دے دیں گے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عام مزدور ہے، ان کے لیے اگر حکومت فیکٹریز قائم کرے، جس طرح مختلف جو مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح مزید کچھ ایسے کارخانے بنانے چاہیے کہ جن کارخانوں کی وجہ سے یہ جو عام لوگوں کی جو زندگی ہے، عام لوگ جو غریب ہے، عام لوگ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو مزدور کے طور پر، ان کو پکی مزدوری کے طور پر، ان کو اسی طرح نوکری دلانی چاہیے تاکہ وہ نوکری ان کی مستقل ہو۔ ہر انسان کی محنت کا صلہ ان کو تب ملتا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ ان کو ایسی جگہوں پہ رکھیں کہ جن جگہوں کی وجہ سے ان کو زیادہ پیسے ملے۔ تو اگر یہ زیادہ پیسے ملیں گے تو ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کے لیے ساری جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے لیے خرید سکیں گے۔ تو ہر شہری کی جو زندگی ہے وہ خوشحال زندگی بسر کرے گی، اور وہ اپنی پرسکون زندگی بسر کرے گی، اور ملک و قوم کے لیے پھر یہی بندے مفید کام سر انجام دیں گے۔ اب اگر ایک بندہ ہے ان کے پاس پیسے نہیں کھانے کے لیے، تو وہ اپنے لیے کپڑے کہاں سے خریدیں گے؟ کپڑے جب خریدیں گے تو بڑے بڑے جو شاپنگ مالز ہیں، بڑے بڑے مالز ہیں، وہاں پہ اگر ایک بندہ کپڑے خریدنے کے لیے دکان پہ جائے تو وہ جو کپڑے خریدتے ہیں، اسی طرح وہ بندہ ظاہر ہے کہ وہ جو بزنس مین ہے، وہ جو کپڑے بیچتا ہے،
وہ جہاں سے کپڑے خریدتا ہے، جہاں سے لے کے آتا ہے تو گاڑی میں لے کے آتا ہے، گاڑی میں پیٹرول یا ڈیزل یہ ساری چیزیں مطلب وہ ڈالتے ہیں، تو یہ پیٹرول کی وجہ سے، اسی طرح ڈیزل کی وجہ سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عام بندہ جب ان سے بار بار کپڑے خریدتا ہے، ایک عام انسان ہر وہ چیز جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ خرید رہا ہوتا ہے، تو پھر ان لوگوں کی وجہ سے، غریب لوگوں کی وجہ سے سارے لوگ، سارے ملک کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو وہ اپنی محنت جاری رکھے تو ان کی محنت کا صلہ ان کو ضرور ملتا ہے، اور ہر شہری پھر خوشحال زندگی بسر کرے گا، اور ہر شہری خوشحال زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مفید شہری بھی بن سکے گا۔ ہر شہری کا جو سٹینڈرڈ ہے معیاری زندگی بلند ہوگی، ان کی زندگی معیار کے مطابق ہوگی، اور کسی کو غربت اور بھوک کی فکر وہ نہیں ہوگی۔ بھوک کی فکر کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہوں گے۔ بہرحال مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ جس طرح اس کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کامیابی ضرور دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے اگر استفادہ کریں گے تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس شعر کی تشریح شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی فائدہ ہو۔ اور یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، تاکہ اس سے ہمارا جو حوصلہ ہے وہ مزید بڑھتا ہے۔ اور اگر ہماری ویڈیو میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہے تو آپ تب بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں آپ کی کمنٹس کا بے صبری سے انتظار کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید چگنی ترقی سے ہمکنار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشحالی لے آئے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔